बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अली अब्बास रिजवी प्रोग्राम अंदाज़े जहां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह हमेशा की तरह आज भी बखैर व आफियत होंगे। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है जज़ीरा नुमाए कोरिया में अमरीका की इश्तियाल अंगेज़ी और कशीदगी। इस मौजू पर गुफ्तगू होगी मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, मगर मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। नाज़रीन, यकीनन आप ख़बरों में मुलाहज़ा फरमा रहे होंगे कि जज़ीरा नुमाए कोरिया में कशीदगी अपने उरूज पर है और अमरीका की तरफ से बार बार इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात की वजह से इन कशीदगियों में शिद्दत पैदा होती जा रही है और ऐसा लगता है कि अमरीका नक्कारे जंग बजा चुका है या बजाना चाहता है। उसके कई बहरी बेड़े और एटमी बम गिराने वाले तैयारे जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया की साहिलों पर पहुंच गए हैं और जिस तरह से उसके बयानात और इक़दामात सामने आ रहे हैं वो इस बात की गम्माज़ी करते हैं और अलामत हैं कि अमरीका एक और जंग छेड़ने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ शुमाली कोरिया ने अपने एटमी मिसाइल और दीगर मिसाइल सिस्टम को ऑपरेशनल पोजीशन में करने का हुक्म दे दिया है और ये ऐलान कर दिया है कि हम हालत जंग में हैं और उसने एक बार फिर ये कहा है कि हम एटमी तवानाइयों में मज़ीद इजाफा करेंगे। उधर जनूबी कोरिया और जापान में भी हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। इस दरमियान रूस और चीन जैसे मुल्कों ने ख़बरदार किया है कि जज़ीरा नुमाए कोरिया में किसी भी तरह के इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अमरीका की तरफ से जो कुछ किया जा रहा है ये गैर तामीरी इक़दामात हैं। ऐसा लगता है कि अब जबकि अमरीका की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात अपने उरूज पर हैं और शुमाली कोरिया की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई के लिए हर तरह की आमादगी का ऐलान किया जा चुका है, तो अब जंग का रास्ता और ज़मीन हर तरह से हमवार है। लेकिन अभी भी अक़वाम मुत्तहिदा जैसे दीगर इदारे इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि मामलात को बातचीत और मुज़ाकरात के लिए ज़रिए हल किया जाए। रूस और चीन ने भी कहा है कि अगरचे कशीदगी अपने उरूज पर है लेकिन इफ़हाम व तफ़हीम से मामलात को रफ़ा दफ़ा किए जाने का वक्त अभी बाकी है और ये वक्त गया नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जज़ीरा नुमाए कोरिया में इस वक्त कशीदगी अपने उरूज पर है और इलाक़ा एक और जंग की तरफ बढ़ रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका बाइस कौन है और वो क्या इक़दामात हैं जिनकी वजह से ये कशीदगियाँ अपने उरूज पर पहुँची हैं। ये वो सारे सवालात हैं जिनका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में, मगर यहाँ पर हमारे साथियों ने इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उसे देखते हैं, फिर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जज़ीरा नुमाए कोरिया में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और दोनों फरीकों की जानिब से सख्त बयानात और इक़दामात देखने में आ रहे हैं। ताज़ा डेवलपमेंट में शुमाली कोरिया ने ऐलान किया है कि वो मज़ीद जदीद सैटेलाइट बनाएगा और जौहरी असलहे का तजुर्बा जारी रखेगा। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन की सरबराही में शुमाली कोरिया के आला ओहदेदारों का इजलास हुआ जिसमें बड़े ऐलानात किए गए, जिसमें मजबूत मईशत और जौहरी असलहे के ज़ख़ीरे को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया और कहा गया है कि मुल्क के जौहरी हथियारों पर कोई समझौता नहीं हो सकता और ये कि माशी इमदाद के तौर पर अरबों डॉलर की पेशकश पर भी किसी तरह की सौदेबाजी नहीं हो सकती। शुमाली कोरिया ने अपना पुराना एटमी मरकज दोबारा शुरू करने का भी ऐलान किया है जो एक अरसे से बंद था। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने स्टिल्ट 2B बमबार तैयारे जनूबी कोरिया पहुंचा दिए हैं और उसके 2 बहरी बेड़े भी जज़ीरे नुमाए कोरिया के समंदर में पहुंचे हैं। एक अहम बात यह है कि कोरिया का बहरान जनूबी और शुमाली कोरियाओं के बहरान से ज़्यादा अमेरिका और शुमाली कोरिया का बहरान मालूम पड़ता है और इश्तियाल अंगेज़ बयानात का सिलसिला बुनियादी तौर पर वाशिंगटन और प्योंगयांग के दरमियान आगे बढ़ रहा है। चुनांचे अमेरिका ने जिस तरह अपने बमबार तैयारे और बहरी बेड़े भेजे हैं उनसे ये यकीन दहानी कराने की कोशिश की जा रही है कि जनूबी कोरिया को अमेरिका की तरफ से फौजी तहफ़्फ़ुज़ मयस्सर है और ये शुमाली कोरिया का एक इंतबाह था कि अगर जंग छिड़ती है तो अमेरिकी अफ़वाज तवील फासले के बावजूद फौरी तौर पर ठिकानों को साफ साफ निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। कोरिया की कशीदगी में चंद बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि हकीकत अपनी जगह मुसल्लमा है कि तसादुम की सूरत में हालात को काबू में रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका दुनिया की बड़ी फौजी ताकत है वहीं शुमाली कोरिया के पास भी रिजर्व फोर्स समेत मजमूई तौर पर मुसल्लह फोर्सेस के मुख्तलिफ शोबों में मसरूफ़ कार जवानों की तादाद 90 लाख से ज़ायद बताई जाती है। शुमाली कोरिया की फौज वसी पैमाने पर साजो सामान से लैस है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास जौहरी हथियार भी हैं जिन्हें इस्तेमाल करने की उसने धमकी भी दी है।
جواب میں امریکہ نے جو طیارے کوریا کے علاقے میں بھیجے ہیں ان میں نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس طیارے بھی ہیں جو شمالی کوریا کے لیے امریکہ کی جانب سے ایٹمی حملے کی دھمکی بھی ہے، اور امریکہ واحد ملک ہے جس نے ایٹمی حملے جیسے انسانیت سوز جرم کا ارتکاب بھی کیا ہے۔ ان حالات میں اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا محدود رہ پانا بہت مشکل ہوگا۔ شمالی کوریا کے سلسلے میں کچھ مغربی حلقے حالیہ دنوں میں قیاس آرائیاں کرتے رہے ہیں کہ اس کی دھمکیاں صرف دھمکیاں ہیں اور پیونگ یانگ کے لیے بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عملی اقدام کرے، لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے تازہ ترین بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قیاس آرائیاں درست نہیں ہیں۔ بان کی مون نے کہا ہے کہ حالات بہت آگے جا چکے ہیں اور شمالی کوریا سے فوری طور پر مذاکرات شروع کرنا لازمی ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اس عالمی ادارے کے سربراہ ہونے کے ساتھ ہی جنوبی کوریا کے سینئر سفارتکار بھی ہیں، چنانچہ ان کا بیان کوریا کے حالات پر ان کی گہری تشویش کا غماز ہے۔ جزیرہ نما کوریا کا بحران امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے پیچیدہ شکل اختیار کر رہا ہے۔ کوریا ہی نہیں، دنیا کے دیگر بہت سے خطوں میں امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے مقامی اور علاقائی بحران پیچیدہ شکل اختیار کر چکے ہیں۔ چنانچہ کوریا کے بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں دونوں کوریاؤں کے رہنماؤں کے مابین رابطے کے احیا کی ضرورت ہے، وہیں اس بحران میں امریکہ کے کردار کو کم کرنا بھی ناگزیر ہے۔ یہ حقیقت بھی مد نظر رہنا ضروری ہے کہ جنوبی کوریا امریکہ کے اہم اتحادی ہونے کے ساتھ ہی امریکی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار بھی ہے، اور لا ینحل اقتصادی بحران میں الجھے امریکہ کے لیے جنوبی کوریا کے ہتھیاروں کی فروخت بڑھانے کا اچھا موقع بھی مل گیا ہے۔ جی ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ نے ہمارے ساتھی تیار کردہ رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا کہ اس وقت صورتحال انتہائی نازک اور خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے، اور اس بات کی تائید خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی کیا ہے، مگر جیسا کہ دیگر ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات چیت کا وقت ہاتھ سے گیا نہیں ہے۔ اس وقت چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے امریکہ کے جنگی طیارے اور خاص طور پر وہ جنگی طیارے جو ایٹم بم اپنے ساتھ لوڈ کر سکتے ہیں اور ایٹم بم سے لیس ہیں، وہ شمالی کوریا کے ساحلوں پر پہنچ چکے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد کوئی اور بہت بڑا ایٹمی المیہ رونما ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ابھی یہ اندازہ نہیں کہ یہ وہاں کوئی اس طرح کا المیہ رونما ہونے والا ہے۔ یہ جو نقل و حمل ہم دیکھ رہے ہیں طیاروں کی بھی اور بحری بیڑے کی وغیرہ، اس میں زیادہ اس وقت نارتھ کوریا کو ڈرانے کا پہلو ہے اور یہ دکھانے کا پہلو ہے کہ امریکہ جنوبی کوریا کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہے۔ تو مجھے تو اس وقت وہی لگ رہا ہے، اس لیے کہ امریکہ کا اس وقت وہاں پہ جنگ چھیڑنا، اس بارے میں ابھی کوئی فضا سازگار نہیں ہے۔ چائنا اس کے خلاف ہے، باقی دنیا کے ممالک اس کے خلاف ہے، تو اس کے حق میں کوئی اوپینین نہیں ہے۔ لیکن میں ذرا ایک وسیع ایک جو اس کا ایک تناظر ہے، اس تعلق سے ایک مختصر سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سارا اس وقت سٹینڈ آف ہے شمالی اور جنوبی کوریا کا، تو اس کو ہمیں ایک تاریخی تسلسل میں دیکھنا چاہیے، اور وہ تاریخی تسلسل یہی ہے کہ یہ استعماری قوتوں کی، جس میں مغرب اور ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو امریکہ اس کا جو ہے وہ امریکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، یہ استعماری جو ممالک اور استعماری جو سویلائزیشن تمدن ہے، یہ ان کی ہیجمنی کا جو ایجنڈا ہے، دنیا اپنی چودراہٹ قائم ہاں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رابطہ کسی حد تک مشکل کا شکار ہو گیا ہے لندن اسٹوڈیو سے فنی خرابی کو جیسے۔ بہرحال ہمارے ساتھی کوشش کریں گے کہ رابطہ جلد سے جلد بحال ہو۔ چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں سینئر صحافی اور ممتاز ترجمہ نگار جناب افضل مصباحی صاحب۔ معاف کیجیے گا، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔
افضل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت ایک طرح سے امریکہ نقارِ جنگ بجانے کی کوشش کر رہا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ نقارِ جنگ بجا چکا ہے، اگرچہ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور ہمارے مہمان نے کہا ہے کہ یہ صرف ڈرانے اور دھمکانے کی بات ہے، تو کیا شمالی کوریا جیسے ملک ہو جس کے پاس 90 لاکھ کی فوج ہو اور جو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہو، وہ امریکہ کے اس طرح سے ڈرانے اور دھمکانے سے معروف ہو جائے گا، جبکہ وہ خود کہہ چکا ہے کہ اس کی رینج میں نہ صرف جنوبی کوریا اور جاپان اور علاقے میں امریکی اڈے بلکہ خود امریکی سرزمین بھی ہے؟ تو اس طرح کے ڈرانے اور دھمکانے کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اس وقت جو پوری صورتحال بنی ہوئی ہے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان، اس کو ہم یہ تاریخ کے اگر پس منظر میں دیکھیں تو زیادہ صورتحال واضح آ سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1945 میں جب جاپان نے سرنڈر کیا تھا تو کوریا، جزیرہ نما کوریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، شمالی کوریا اور جنوبی کوریا۔ ایک پر سوویت یونین کا قبضہ ہو گیا اور دوسرے پر یونائٹڈ اسٹیٹ کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب 1950 میں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان جنگ ہوئی تو اس میں آپ تاریخ کو اگر پلٹ کر دیکھیں تو اس وقت چین نے شمالی کوریا کا ساتھ دیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ نے جنوبی کوریا کا ساتھ دیا۔ وہ کشیدگی ابھی تک برقرار ہے اور ہمیشہ یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ جنوبی کوریا شمالی کوریا پہ قابض ہو جائے، شمالی کوریا جنوبی کوریا پہ قابض ہو جائے، یہاں تک کہ لگاتار 3 سال تک جنگ بھی ہوتی رہی ہے۔ 1953 میں جب دونوں کے درمیان امن کا معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے بعد یہ بیچ میں تقریباً 45 سال کا جو عرصہ گزرا ہے وہ کسی حد تک کشیدگی کا کم گزرا ہے، لیکن سن 2000 میں ایک بار پھر معاہدہ ہوا کہ دونوں کے درمیان جو ہے امن کا معاہدہ ہو جائے، دونوں کسی طرح سے پرامن طریقے سے رہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2000 میں جب اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے یہ کہا تھا، شمالی کوریا کو کہا تھا کہ یہ ایکسس آف ایول ہیں اور یہاں سے جو ہے ظلم و تشدد کی فضا ہموار ہوتی ہے، اور شمالی کوریا کو بہت بڑا ظالم انہوں نے قرار دیا تھا۔ اس طرح جو پرووک کرنے کی جو پالیسی امریکہ کی رہی ہے وہ انتہائی خطرناک رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اب شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ شمالی کوریا نے اس امریکی دھمکی اور امریکی حلیفوں کی دھمکی میں آ کر کے لگاتار اس نے 3 جو ہے ایٹمی تجربے بھی کیے، اور ابھی پچھلے دنوں جو فروری میں اس نے ایٹمی تجربہ کیا تھا اس کی وجہ سے اسے اقوام متحدہ کی طرح کی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اس وقت جو کشیدگی ہے اور امریکہ کی طرف سے جو دھمکی دی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اس وقت پوری صورتحال ایسی بنا دی ہے کہ اب شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان کا یہ بحران معلوم ہونے لگا ہے، اور جنوبی کوریا کی صدر تو زیادہ کچھ اس سلسلے میں بہت زیادہ بولتی ہوئی نظر نہیں آتی ہیں، لیکن امریکہ کے واشنگٹن سے جو بیانات آ رہے ہیں، اور آج بھی میں لیٹسٹ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جان کیری کے بیانات آئے ہیں کہ اگر شمالی کوریا نے جنوبی کوریا پر حملہ کیا تو امریکہ ہر طرح سے اپنے حلیف ملک کا تعاون کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جو بھڑکانے کی جو پالیسی امریکہ اپنا رہا ہے وہ انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ شمالی کوریا کسی بھی حد تک کسی بھی قیمت پہ امریکہ سے دبنے والا نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ جب 1950 میں جنگ شروع ہوئی تھی تو اس وقت بھی جبکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان پہ جو ہے امریکہ نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا، جاپان کو پورے طور پہ تباہ برباد کر دیا تھا، اس وقت بھی امریکہ پورے طور پہ جنوبی کوریا کے ساتھ تھا، لیکن اس وقت بھی شمالی کوریا امریکہ سے دبا نہیں اور چین نے کسی حد تک اس کی حمایت کی۔ اب جبکہ اس نے اپنی فوجی طاقتیں کافی مضبوط کر لی ہیں، اب اس کے پاس جو ہے ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں، 90 لاکھ کے آس پاس جس کے پاس فوجی طاقتیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ چین اور جو اس کے حلیف ممالک رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کشیدگی کی وجہ سے جو ہے شمالی کوریا کسی بھی طور پر امریکہ کے دباؤ میں آئے گا، اور کیا کہتے ہیں امریکہ جو منوانا چاہتا ہے اس کو وہ ماننے پہ مجبور ہوگا۔
ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ دباؤ میں آ کر مذاکرات کے لیے تو تیار ہو جائے، لیکن وہ اگر امریکہ کسی بھی طرح اس کے اوپر شمالی کوریا پہ حملہ کرتا ہے، جنوبی کوریا کی طرف سے حملہ ہوتا ہے، تو شمالی کوریا یقینی طور پہ اس کا جواب دے گا۔ اور اب چونکہ امریکہ بھی اس کے رینج میں آ چکا ہے، اس کے پاس ایٹمی طاقت بھی موجود ہے، ایٹمی ہتھیار بھی موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تو کسی بھی قیمت پہ شمالی کوریا امریکہ کی دھمکی میں آنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے دبنے والا ہے، جیسا کہ اس کے بیانات مسلسل آ رہے ہیں۔ اور وہاں کے صدر نے صاف لفظوں میں، صدر کم جونگ ان نے صاف لفظوں میں کہا ہے، اپنے فوجیوں کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے، بلکہ سن 2000 میں جو جنوبی کوریا سے امن کا معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے کو بھی شمالی کوریا نے ختم کر دیا۔ اس معاہدے کو بھی ختم کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ اب شمالی کوریا جنوبی کوریا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ تو حالت جنگ میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام فوجیوں کو، 90 لاکھ فوجیوں کو تیار کر دیا گیا ہے اور آمادہ کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی وقت جنوبی کوریا اور امریکہ کو نشانہ بنانے کے لیے وہ تیار رہیں۔ اس لیے ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی طرح سے امریکہ کے دباؤ میں آنے کی پوزیشن بھی ان میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ اس وقت چلتے ہیں پاکستان، جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر اور سرکردہ صحافی اور تجزیہ نگار جناب سجاد میر صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی۔ سجاد میر صاحب، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مغربی ذرائع ابلاغ ہیں اور جس طرح سے ان کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح سے ان کی تشہیراتی مہم ہے، ایسا لگتا ہے کہ جو صورتحال جزیرہ نما کوریا میں ہے اس وقت، اس کا اصل ذمہ دار شمالی کوریا ہے۔ لیکن ذرا سا اگر پیچھے پلٹ کر دیکھا جائے تو ابھی جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے گزشتہ چند ہفتوں سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل نے شمالی کوریا کے خلاف پابندیاں عائد کیں، لیکن پابندیاں اس بہانے سے عائد کی گئیں کہ اس نے تیسرا ایٹمی تجربہ کیا۔ سوال یہ ہے کہ اس نے ایٹمی تجربہ کیوں کیا؟ ماضی میں جب ہم پلٹ کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ نے جنوبی کوریا کے ساتھ جو فوجی مشقیں انجام دی ہیں شمالی کوریا کے ساحلوں کے قریب، وہاں پر اس نے ایٹمی اسلحوں کی نمائش کی۔ تو جب شمالی کوریا کے پاس ایٹمی اسلحہ نہیں تھا، اس نے ایٹمی تجربہ بھی نہیں کیا تھا، تو شمالی کوریا کے ساحل پر امریکہ کی طرف سے ایٹمی اسلحوں کی نمائش کیوں کی گئی؟ یہ ٹھیک بات ہے جی۔ اس خطے میں شمالی کوریا کی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ کورین وارز لڑ چکے ہیں، جس کو امریکہ اور اس کے اتحادی، اور ویتنام کی جنگ سے پہلے انہوں نے سب سے پہلے اسی خطے میں کیا تھا۔ ابھی تک وہ ایک تقسیم ایسی ہے جس کو وہ ختم نہیں کرا پائے، شمالی کوریا کی اور جنوبی کوریا کی۔ اس کے ساتھ ہی جنوبی کوریا تو ان کا اتحادی ہے ہی، جاپان بھی ساتھ ہے، اور شمالی کوریا کے ساتھ چین کا بھی انٹرسٹ گویا کہ بڑا وفادار نظر آتا ہے۔ فلیش پوائنٹ تو ہے، یہ انٹرنیشنل فلیش پوائنٹ ہے، لیکن کوریا کی ایک اکانومی کا جو سٹائل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ میرا خیال مارکسسٹ اکانومی میں ایک ہی ملک ہے جس سے ان کو خطرہ پرابلم ہوتے ہیں۔ ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ شمالی کوریا کا کمپیریزن ایران سے بالکل نہیں کرنا چاہیے، جس طرح ایک زمانے میں کیا جاتا تھا یا کرتے تھے امریکی لوگ۔ ایران کی تو ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ بعض سسٹم کے جو ہتھیار ہیں وہ بنانا جو ہے ایک لحاظ سے خطرہ، وہ ایک گناہ ہے جی۔ آیت اللہ خامنائی کا اس میں بیان یہی آتا ہے، وہ ان کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لیکن شمالی کوریا جو ہے وہ اپنے جو ٹیکٹکس ہے اس کو امریکہ کی جو ایک پالیسی ہے آمرانہ اور فسطائی پالیسی اور امپیریلسٹ پالیسی، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بڑے سلیقے سے استعمال کر رہا ہے۔ اب مغرب کو مصیبت یہ پڑی ہوئی ہے کہ کوریا کو قابو کیسے کرے۔ 6 سال پہلے انہوں نے جو ایک ان کا پروسیسنگ ریئیکٹر بند کرایا تھا انڈرسٹینڈنگ کے بعد، آج انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کو دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ دوبارہ شروع کر کے اس میں ہم نہ صرف شروع کر سکتے ہیں بلکہ اس سے پلوٹونیم بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ ان کے ہاں یورینیم انرچمنٹ کا پلانٹ بھی انہوں نے ایکٹو رکھا ہوا ہے، اور جس سے انہوں نے ظاہر ہے کہ ایٹم بم بھی بنائے ہیں۔ ابھی تک ان کے پاس جتنی طاقت ہے وہ 4 سے 6 یا شاید 8 ایٹم بم بنانے کی ہے۔ اب امریکہ کو مصیبت پڑی ہے کہ یہ بڑھ سکتا ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں چین بھی اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے جو بہت ڈفرینٹ ہے، اور پتہ نہیں وہ کتنا شمالی کوریا کے ساتھ ہے، کتنا وہ امریکہ کی باتوں کو مانتا ہے، ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ان تمام ملکوں کی بڑی نازک قسم کی صورتحال ہے۔ اب امریکہ اس خطے میں جو کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے اس کے پیچھے تو بہرحال اس کی اپنی لیگیسی ہے۔ اس نے اس خطے کو ڈسٹیبلائز کیا۔ جاپان میں آج بھی اس کی فوجیں موجود ہیں۔ امریکہ میں پروٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھئی اب تو
जंग अजीम दोम को खत्म किए हुए इतने साल गुजर गए, 67-68 कितने साल गुजर गए। ये नहीं हो सकता कि आप जर्मनी और जापान से अपनी फौजें वापस मंगवाएं। अमेरिकन टैक्स पेयर के पैसों से आप वहां चौधराहट करते फिरते हैं जिसका कोई फायदा नहीं है। उधर वहां का ठेकेदार है, उधर दूसरे ममालिक हैं, उसको फिलिपाइन में भी मसला है, उसको ताइवान भी मसला है चीन के साथ, उसको जनूबी कोरिया में भी एक मसला उसने वहां अपने अड्डे बना के पैदा कर रखा है। जाहिर है कि ये सारी चीजें चीन और दूसरे मुल्कों के खिलाफ जाती है, बल्कि रूस के भी एक तरह से खिलाफ जाती हैं, तो कौन बर्दाश्त करता है। अब अमेरिका अपना जो मरकज है जिसे पाइवट कहता है, वो एशिया पाइवट, वो भी साउथ एशिया साउथ चाइना सी में शिफ्ट करना चाहता है, उधर जाना चाहता है। ऐसी सूरत में चीन भी चाहेगा अंदरूनी खाना, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी करारदाद पास कराए, कि ये एक न्यूसेंस वैल्यू कायम रहे शुमाली कोरिया की। शुमाली कोरिया के साथ सिर्फ असल मसला ये है कि उसकी लीडरशिप अभी नहीं है, और इस लीडरशिप ये किस तरह एडजस्ट करती है अपने हालात को, और दूसरी उसकी मईशत कमजोर है। ये दो चीजें हैं जो उसके खिलाफ जाती हैं। जबकि इधर देखा जाए तो ईरान अपने पांव पर न सिर्फ खड़ा है, बल्कि ईरान की मईशत भी बहुत माशाल्लाह मजबूत है। उसकी कोई वजूह भी हो, उसने टेक्नोलॉजी में ही नहीं बल्कि साइंस के मैदान में भी काफी तरक्की की है, अब दूसरे फील्ड में काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी एक मॉरल वैल्यू बहुत बड़ी है। शुमाली कोरिया का मसला ये है कि वहां भूख भी है, नंग भी है, अफलास भी है, और उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो उसको हवा बना के बहुत ज्यादा पेश करते हैं। तो मैं एक बात की वजाहत करना चाहूंगा कि शुमाली कोरिया का हम जितना भी साथ दें, उसका कंपैरिजन ईरान से नहीं हो सकता। एक जमाने में बुश ने किया था एक्सिस ऑफ ईवल में, इन दो मुल्कों के साथ इराक का नाम लेकर एक बड़ा नक्शा अजीब सा खींचने की कोशिश की थी। तो शुमाली कोरिया एक अलग केस है जिसमें अमेरिका की हरकतें यकीनन काबिल तफरीन है, और साउथ कोरिया को अपने एक फ्रंटमैन के तौर पर इस्तेमाल करके, और जापान को डराकर और चीन को ब्लैकमेल करने की कोशिश करके वो खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा। अंद्रावी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी चीन ने कहा है कि हम इलाके में किसी भी तरह की या इस पैमाने पर जो इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ना ही इलाके में हम किसी तरह की जंग को बर्दाश्त करेंगे। तो ऐसे में जब बाज़ अमरीकी अहदेदारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो बहरी बेड़े भेजे जा रहे हैं इसकी एक वजह चीन के ख़तरात का भी मुकाबला करना है, वहाँ बाज़ खबरें ऐसी आ रही हैं अमेरिका में, तो ऐसे में चीन की तरफ से ये बयान दिया जाना, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका बैक वक्त दोनों महाजों पर सियासी और जंगी महाज खोलना चाहता है, यानी चीन और शुमाली कोरिया दोनों के साथ? जी देखिए, मैं अपनी उस आपने जो ये बात पूछी है, मैं ज़रा अपने उस पुराने सिलसिले से शुरू करूंगा बात जी कि मैं ये आपसे कह रहा था कि ये तारीखी तनाजुर में इसको देखकर ये बात सामने आती है कि ये वो इस्तेमारी कुव्वतों का एक हेजमनिक और चौधराहट का मिशन है जो इस वक्त भी हम देख रहे हैं। इस मिशन में हमने देखा कि एक ख़ास वक्त तक, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं, जब सोवियत यूनियन था, तो ये तासुर दिया जाता था कि जैसे अमेरिका हर जगह सोवियत इन्फ्लुएंस के खिलाफ है, लेकिन और उस इन्फ्लुएंस को मिटाने के लिए अमेरिका ने क्या क्या चीजें बनाई। मतलब नेटो बनाया गया, नेटो इसीलिए बनाया गया ताकि सोवियत इन्फ्लुएंस को फाइट किया जाए, लेकिन अब सोवियत यूनियन भी नहीं रहा, लेकिन नेटो उससे भी मजबूत तर बन गया है। तो असल में शुमाली कोरिया में भी यही मसला होता था कि ये सोवियत यूनियन का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, और अमेरिका ये कह रहा था कि हम सोवियत इन्फ्लुएंस को वहां से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। अब सोवियत यूनियन तो है नहीं, लेकिन असल में ये जो इस्तेमारी हेजमनी का मिशन जो है, ये जो एक अपनी चौधराहट कायम करने का मिशन जो है, इसके एक दो तरीके हैं जिनको हमें यानी नोट करना चाहिए। एक तो घेराव का मसला है, यानी आपके इर्द गिर्द जो सियासी माहौल है और जो ममालिक हैं उसको कंट्रोल किया जाए। आप ईरान को देखिए, ईरान को इस वक्त कंटेन करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह इस वक्त अमेरिका अपना असल हरीफ चाइना को देख रहा है, शुमाली कोरिया को नहीं, लेकिन चाइना का जो इर्द गिर्द है उसको घेरने की कोशिश की जा रही है। और चाइना, अब देखिए मैं आपको बताऊं कि चाइना खुद भी नॉर्थ कोरिया की जो अभी यंग लीडरशिप है और उनके जो बयानात हैं, अभी जो किम जोंग उन जो है, जो अभी 28-29 साल नौजवान है,
تو اس نے یہ کہا کہ یہ نیوکلیئر ہمارا جو ایسٹس ہیں، جوہری جو ہمارے اثاثے ہیں، یہ پولیٹیکل بارگیننگ چپس نہیں ہیں، ہم ان پہ کوئی سودا بازی یا ہم ان پہ کوئی بارگیننگ نہیں کریں گے، یہ تو ہماری ریاست کے لیے انٹیگرل ہے، یہ تو ہماری ریاست کی ضرورت ہے۔ تو چائنا بھی شمالی کوریا کی ان بہت زیادہ جو شمالی کوریا کا ایک پروفائل ہے اس سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شمالی کوریا کو بہت اہم، بہت وائٹل سپورٹ فراہم کر رہا ہے۔ شمالی کوریا پہ جو سینکشن لگی ہوئی ہیں، اگر چائنا کا پس پردہ اور بہت ہی ڈسکریٹ، بہت ہی چھپا ہوا خفیہ سپورٹ نہ ہوتا تو ان سینکشن نے شمالی کوریا کو بہت کمزور کیا ہوتا۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ چائنا کو یہ سب کرنے کے لیے وہ کیوں کر رہا ہے؟ چائنا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس وقت شمالی کوریا کا جو رجیم ہے، جب تک یہ ہے تب تک کوریا کا پیننسولا، تب تک کوریا کا جزیرہ نما امریکی انفلوئنس سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اگر یہ گیا تو پھر امریکی انفلوئنس آ گیا۔ یہ تقریباً ایسی ہی بات ہے جیسے کہ اگر بشار الاسد سیریا سے چلا گیا تو امریکہ نے پورے اپنے پنجے گاڑ دیے۔ تو یہ آلموسٹ اسی طرح کا مسئلہ ہے، اور چائنا کے لیے یہ اس وقت وہی مسئلہ ہے۔ وہ اس رجیم کو اسی لیے اس وقت ایک وائٹل سپورٹ فراہم کر رہا ہے تاکہ امریکہ کی اس دست درازی کو، اس کی چودراہٹ کو اور اس کے تسلط کو ذرا اس کو فائٹ کیا جا سکے۔ اور اصل میں ساری بات اسی استعماری ہیجمنی اور چودراہٹ پر آتی ہے۔ اگر وہ قوتیں دنیا پر اپنا قبضہ نہ جمانا چاہیں تو یہ تنازعات پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ یہ تنازعات خوف و خدشے کی بنا پر پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ امریکہ یہاں چودراہٹ قائم کرے گا اور پھر نیوکلیئر اور پھر کیا کیا چیزیں بناتے ہیں، اور یہ سارا اس کے پیچھے خوف اور خدشات ہیں۔ بہت شکریہ افضل مصباحی صاحب۔ آپ دیکھیں کہ اگرچہ کشیدگی ہمیشہ ماضی میں جو رہتی تھی وہ دونوں کوریاؤں کے بیچ، یعنی جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے درمیان ہوا کرتی تھی، لیکن اس وقت جو تنازع ہے اور جو صفارائی ہے وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان ہے۔ تو ایسے میں جاپان اور جنوبی کوریا جنہوں نے سالہ سال کی محنتوں کے بعد اپنے آپ کو اس مقام پر اقتصادی اعتبار سے پہنچایا ہے، تو کیا وہ اس بات کی اجازت دیں گے کہ امریکہ بنام شمالی کوریا یا شمالی کوریا بنام امریکہ کوئی جنگ ہو جس سے خود جنوبی کوریا اور جاپان بھی متاثر ہو سکیں گے؟ تو کیا اس بات کی اجازت دیں گے جنوبی کوریا اور جاپان کی ایسی کوئی جنگ چھڑ جائے؟ دیکھیے، میرے نظریے کے مطابق فی الحال تو جنگ کے امکانات دور سے دور تک نہیں ہیں۔ تمام سرگرمیاں تو چل رہی ہیں، امریکہ بحری بیڑا وہاں پر جا کر ڈال رہا ہے، نیوکلیائی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے بھی ساری تیاریاں چل رہی ہیں، فوجیں بھی حرکت کر رہی ہیں، اور امریکہ کی جو تقریباً 25-30 ہزار فوجی ہے وہاں پہ وہ پورے طور پہ سرگرم ہے۔ جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں بھی چل رہی ہیں، لیکن اس وقت تک اس کے امکانات تھے جب تک کہ شمالی کوریا ایٹمی ہتھیار سے لیس نہیں ہوا تھا۔ اب جبکہ شمالی کوریا ایٹمی ہتھیار سے لیس ہو چکا ہے، اس کے لیے میں ہند و پاک کی مثال دینا چاہوں گا کہ ہند و پاک کے درمیان جب تک ہند و پاک آپس میں نیوکلیائی پاور نہیں ہوئے تھے اس وقت تک دونوں کے درمیان جو ہے جنگیں ہوتی رہیں، اور آپ دیکھیں کارگل اور اس سے پہلے کے حالات کو دیکھیں۔ جب سے یہ ایٹمی ہتھیار کے مالک ہوئے ہیں اس کے بعد سے بہت زیادہ کشیدگی تو رہی لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اولاً تو اس کے امکانات بالکل نہیں ہیں کہ ابھی دور تک کہ وہاں پہ جنگ کی نوبت آئے، اس لیے کہ شمالی کوریا نے جس طرح کے لہجے کا استعمال کیا ہے کہ اگر ہم حالت جنگ میں ہیں اور فوجوں کو تیار رہنے کی بھی کا آرڈر دے دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے موڈ میں شمالی کوریا زبانی طور پہ تو ہے لیکن اندرونی طور پہ شمالی کوریا بھی نہیں ہے۔ امریکہ صرف اور صرف یہ ساری چیزیں اس لیے کر رہا ہے جیسا کہ اندرابی صاحب نے کہا کہ اس علاقے میں چین پہ اور جاپان پہ اپنا جو ہے اپنی پوزیشن کو مضبوطی کے ساتھ بنائے رکھے اور جنوبی کوریا سے زیادہ اسلحے کا معاہدہ کر سکے اور زیادہ پیسے بٹور سکے۔ یہ تمام کی تمام صورتحال صرف اور صرف وہ پیدا اس لیے کر رہا ہے اور زبانی طور پہ بھی فوجی حرکت کے طور پہ بھی تاکہ زیادہ سے زیادہ خطے میں اس کا انفلوئنس ہو جائے، لیکن فی الحال جنگ کے دور سے دور تک امکانات نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر کوئی بھی جنگ ہوتی ہے
تو شمالی کوریا ایٹمی اسلحہ سے لیس ہے. امریکہ اس سے پہلے جاپان پہ ایٹمی حملہ کر چکا ہے. اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو تیسری تھرڈ ورلڈ وار سے انکار نہیں کیا جا سکتا, اور اگر ایسا ہوگا تو یہ انتہائی امن عالم کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا. اس لیے سر دست میں یہی کہوں گا کہ جنگ کے امکانات دور سے دور تک نہیں ہیں. جی سجاد میر صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو صورتحال ہے, امریکہ میں ابھی کل دونوں یعنی جنوبی کوریا اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی, اس میں جب ہم ملاقات میں جو گفتگو جو پریس کانفرنس جب نظر ڈالتے ہیں تو کہیں سے ایسا نظر نہیں آیا کہ امریکہ موجودہ صورتحال کو یا موجودہ کشیدگی کو مذاکرات کے ذریعے کم کرنے پر آمادہ ہو. تو یہ جو امریکہ کی طرف سے جس کو آج کی اصطلاح میں باڈی لینگویج کہا جاتا ہے یا جو اس کا طرز عمل ہے اس کو جو دیکھا جا رہا ہے, تو اس کے پیش نظر کیا کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کی جو ساری جو قدرت نمائی ہے, طاقت کا جو اظہار ہے, وہ کس مقصد کے تحت ہو سکتا ہے, جبکہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا امکان نہیں؟ جی جنگ کا امکان نہیں ہے جی, کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اصل میں خطے کی صورتحال ایسی ہے کہ شمالی کوریا اگر ایٹمی طاقت استعمال کرتا ہے تو یہ خود کش حملہ ہوگا, وہ خود بھی تباہ ہوگا, لیکن ساتھ ہی جنوبی کوریا, جاپان, چین اور کسی حد تک روس پر بھی اس کے اثرات پیدا ہو سکتے ہیں. جو پولیٹیکل سچویشن اس کی یہ ہے, وہ ظاہر ہے شمالی کوریا اپنی سچویشن کو فائدہ بھی اٹھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو جس طرح سامراجی قوتیں استعمال کرتی ہیں اس خطے میں وہ بھی ان کو ایک جواب دے. نیٹو نے ایسے کیا تھا, نیٹو کو معلوم ہو گیا تھا اس بات کا کہ روس کی جو کنونشنل وار ہے اگر وہ روس سے لڑی جائے گی تو یورپ کے لیے خاصا مشکل پیدا ہوگی, تو انہوں نے ایٹم کو ایک ڈیٹرنٹ کے طور پر استعمال کیا. آج کسی نے یہ دلیل دی ہے تو کہ ایسی صورت میں اگر شمالی کوریا یہ کرتا ہے تو کون سی غلط بات کرتا ہے. اصل میں جو نیا ڈائمنشن ایڈ ہونے والی اس خطے میں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے اس پورے خطے پر ایک نہیں خطے امریکہ کے, جاپان بھی ہے, جنوبی کوریا بھی ہے, فلپائن بھی ہے, تائیوان بھی ہے, فارموسا کو بھی وہ مدد دیتا ہے چین کے خلاف. اصل بات یہ ہے کہ اسے اب فیوچر کا پورا لڑائی جو ہے وہ چین کے خلاف نظر آ رہی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ایشیا پائیوٹ کا اس نے نعرہ لگایا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں اپنے بیڑے کو مضبوط کیا جائے, اور اس خطے سے مڈل ایسٹ جس کو ہم کہتے ہیں جس میں آپ اور ہم سب شامل ہیں, اس پر کم توجہ دے کر لڑائی کا مرکز وہاں شفٹ کیا. انہوں نے شو کیا ہے ایشیا پیسیفک میں وہ جانے کی ارادہ ظاہر کرتے ہیں, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ پورا خطہ ملیشیا, سنگاپور, انڈونیشیا اور فلپائن, جنوبی کوریا انڈسٹریلی کوئی اتنے ڈیولپ کر گئے ہیں کہ اگر چین نے ایکسپینڈ کیا ملیٹریلی بھی اور انڈسٹریلی بھی اور اپنی اکنامیکلی بھی, تو اس علاقے پر وہ ایک طرح کا ایک غلبہ پالے گا, کیونکہ ان ملکوں کی تجارت زیادہ بہتر ہوگی چین کے ساتھ. تو وہ اپنی فوج کو اس خطے میں مضبوط کرنا چاہتا ہے. چین کے پاس بھی کئی کارڈ ہیں, وہ ان کارڈ کا جواب دیتا رہتا ہے. شمالی کوریا جو ہے اس نے بڑے کنسسٹنٹلی یہ اپنے ہتھیار کو ڈیولپ بھی کیا ہے. میزائل ٹیکنالوجی بھی اس کی بڑی ایڈوانس ہے. یعنی ایک زمانے میں پاکستان پہ الزام تھا کہ پاکستان نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ نارتھ کوریا سے لی ہے, اور اس کو نارتھ کوریا کو جو اس کے بدلے میں, حالانکہ ہمارے تعلقات تو ساؤتھ کوریا سے زیادہ اچھے بتائے جاتے تھے, نارتھ کوریا سے اس کے بدلے میں نیوکلیئر ٹیکنالوجی دی ہے. وہ تو پاکستان اور ایران کا بھی ایک الزام بنتا تھا, لگتا آیا, چلا آتا. لیکن معلوم ہوا کہ نارتھ کوریا کی ٹیکنالوجی تو پلوٹونیم بیسڈ ہے, جیسے کہ بتایا جا رہا ہے. یورینیم کو تو اب وہ انرچ کر رہے ہیں, تو پاکستان نے کیا دینا ہے. اور جن میزائل کا نام لے کر بتایا گیا کہ نارتھ کوریا سے لیے ہے, پاکستان نے ان میزائل کو ڈیولپ ہی نہیں کیا. پاکستان نے جو میزائل ڈیولپ کیے ہیں وہ تو لیکوڈ فیوڈ کے ہیں اور زیادہ ایڈوانس وہ میزائل ہیں. تو یہ ساری کہانیاں جو نارتھ کوریا کے حوالے سے, نارتھ کوریا نے ایک اپنا ایک ویٹیج پیدا کیا ہوا تھا, وہ چین کا پراکسی بن کے بھی کام کرتا تھا, اور اس طرح امریکہ کے لیے خطرہ تو تھا. لیکن 7-8 سال سے جب سے یہ لگتا تھا کہ وہ نیوکلیئر پاور بن رہا ہے, وہ بن گیا ہے. لیکن ایک بات دیکھیے, جب اس نے نیوکلیئر پاور بننے کا عزیہ ظاہر کیا اور پاور بن گیا تو 6 ملکوں کا ایک بنا دیا گیا کہ مذاکرات کرو. ایران کو دھمکیاں دی جاتی رہی, نارتھ کوریا کو کچھ نہیں کہا گیا, اور لوگوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ مسلمان ملک ہے اور وہ غیر مسلم ہے, اس کو تم رعایت بدلنا چاہتے ہو, یا اس لیے رعایت بدلنا چاہتے ہو کہ تمہیں ڈر ہے کہ جاپان اور چین بھی اس کے ساتھ اس کی زد میں آئیں گے جنوبی کوریا کے ساتھ, تو اس لیے تم ڈرتے ہو, تمہارے بیڑی بھی مضبوط ہیں, اور تم ایک مسلمان ملک کے خلاف اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہو. تو میں اس کمپیئر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مغرب اس کو بہت رعایتیں دیتا رہا ہے, اس کے تجربے بھی برداشت کیے ہیں, اس نے اس کی ہر چیز کو چین کے خوف سے کیا ہے, یا اس خیال سے کیا ہے کہ وہ مسلمان ملک نہیں ہے, چلو اس کو برداشت کیے دیتے ہیں. تو ساری باتیں
جو نظر بہن چاہیے، اور اس سے کئی باتیں ایسی سامنے آتی ہیں جن کا تجزیہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، جن کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو کیا سجاد میر صاحب یہ اب سمجھا جائے جیسا کہ شمالی کوریا کے رہنما نے کہا ہے کہ یہ ہماری جو ایٹمی توانائیوں میں اضافے کی جو بات ہے، جو منصوبہ ہے یا پلاننگ جو ہے، وہ مغرب سے رعایت یا سودا بازی کے لیے نہیں بلکہ یہ ہماری اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، یہ صحیح ہے؟ اور اب اس بات ان کا یہ بیان دیکھیے، یہ ڈپلومیٹک بیان ہے نا جی، بیان بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ہم اپنا اسلحہ ڈیولپ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے دفاع کے لیے، سیکورٹی کے لیے، پلاننگ کے لیے اس کی ضرورت ہے، ہم تو وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ تو ہم پر پابندیاں لگا رہے ہیں، ہم ہمارے ساتھ اگر آپ اچھے طرح قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ایٹمی ضرورت کو بھول جائیں اور دوسری باتوں میں ہم سے مشورہ کریں، ہم سے بات کریں، فارن پالیسی پہ بات کریں، اگر ہم کو سیکورٹی پرابلم ہے وہ ہم سے ڈسکس کریں، اور ہمیں دشمن سمجھنے کی بجائے اور ایک ہیجمن بن کے بیٹھ جانے کی بجائے اور ایک امپیریلزم کی بجائے سیدھی طرح ہم سے بات کریں۔ یہ لین دین نہیں ہے کہ ایٹم اپنا ہتھیار تباہ کر دو اور ہم اس کے بدلے میں آپ کو یہ دے دیں یا وہ دے دیں۔ جی بہت شکریہ، وقت رہا تو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اندرابی صاحب، جب 6 جانبہ مذاکرات ہو رہے تھے شمالی کوریا کے ساتھ، یا شمالی کوریا ان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، تو اس وقت شمالی کوریا نے اپنے ایٹمی پروگرام کو روک دینے کی بھی بات کی تھی اور رضامندی ظاہر بھی کر دی تھی، اور اس شرط پر کہ اگر اس کی سیکورٹی کو ضمانت دی جائے، اور باقاعدہ وہ تیار ہو گیا تھا۔ لیکن جب اس بات کا انکشاف ہوا کہ امریکہ اس پر حملہ کرنے والا ہے، وہ پوری طرح سے وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے، تو اس نے پھر جو ہے یہ اپنا پروگرام، ایٹمی پروگرام یعنی دوبارہ شروع کر دیا۔ تو کیا نہیں سمجھتے کہ آج کی تاریخ میں اس وقت جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے جزیرہ نمائی کوریا میں، اس کا ذمہ دار امریکہ ہے؟ جی، میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا، یہ بالکل اگر آپ لاجیکلی اس کو دیکھیں تو یہ امریکہ پہ بات آتی ہے، یعنی اس مائنڈ سیٹ پہ بات آتی ہے، اس ایجنڈا پہ بات آتی ہے جس کا سارا مدعا و مقصد دوسروں کو ڈرانا اور اپنی چودراہٹ جمانا ہو۔ اب دنیا کے ممالک تو یہ برداشت نہیں کریں گے، وہ خود اپنے انداز سے جینا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ اس میں ایران کا اسلامی انقلاب جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، یعنی سارے دنیا کے ممالک کے لیے ان کی نگاہیں اس پر ہیں کہ دیکھیے کس طرح سے ایک ملک امریکہ کے خلاف ڈٹ گیا ہے اور اپنے طے شدہ اصولوں پر قائم ہے، تو اس نے دنیا کو ایک سبق بھی دیا ہے۔ تو یہ ایسا نہیں چلے گا کہ یہ چودراہٹ کسی ریزسٹنس کے بغیر نہیں چلے گی۔ اب یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا نے تو اپنا سارا یہ 2007 میں جو معاہدہ ہوا تھا اس میں سارا اس نے ڈیمالش کیا تھا، یہ نیوکلیئر انفراسٹرکچر وغیرہ، لیکن وہ جو ڈائیلاگ ہوا، بات چیت ہوئی، اس میں اصل میں سارے فریق سنسر نہیں تھے، اور پھر شمالی کوریا کو یہ معلوم ہوا کہ اس کو دفاعی ضرورت کے لیے جوہری ہتھیاروں کی ضرورت ہے، تو اسی لیے اس وقت وہاں شمالی کوریا میں اس دفاعی پروجیکٹ کو اچھی عوامی حمایت حاصل ہے، اور اسی بنا پر حمایت حاصل ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دفاع کے لیے ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ افضل مصباحی صاحب، ابھی جیسا کہ سجاد میر صاحب فرما رہے تھے کہ اب امریکہ جو ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ اپنا جنگی تمرکز جو ہے وہ چین کے خلاف وہ لے جائے، اور ساری جو اس کا ارتکاز ہے وہ وہاں پر اس طرف لے جائے جنگ کے حوالے سے، اور صف آرائی اور صف بندی جو کی جائے چین کے مقابلے میں۔ چین بھی جو ہے ایٹمی طاقت ہے، شمالی کوریا بھی ایٹمی طاقت ہے، اور بھی خطے کے بہت سے ممالک، روس جو ہیں وہ ایٹمی طاقت ہے۔ تو ایسے میں امریکہ کس سوچ کی بنیاد پر اور کس وہم و گمان کی بنیاد پر چین کو یا پورے خطے کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنی چودراہٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ نہ اس کی اقتصادی حالت پہلی جیسی رہ گئی ہے اور نہ ہی اس کا اثر و رسوخ، اور پوری دنیا میں اس کے خلاف نفرت پائی جا رہی؟ تو کیوں کر امریکہ اس طرح کی اپنی ہیجمنی یا اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کیسے کر پائے گا؟
یہ اصل میں امریکہ کی مجبوری ہے. امریکہ اقتصادی میدان میں بہت کمزور ہو چکا ہے. اسے یہ امید ہے کہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ ہمدردی دکھا کر کے، جنوبی کوریا کا ہوا کھڑا کر کے، اس کا خوف دکھا کر کے جنوبی کوریا سے وہ زیادہ سے زیادہ پیسے وہ اینٹ سکتا ہے، جیسا کہ وہ بلیک میلنگ کی پالیسی سعودی عرب اور دوسرے ملکوں میں اپناتا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ساری کی ساری صورتحال امریکہ کی طرف سے کریٹ کی جا رہی ہے زبانی طور پہ یا یہ کہ عملی طور پر، وہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، جیسا کہ اندر انہوں نے بھی کہا، پاکستان سے ہمارے ساتھی نے بھی کہا کہ چین پہ ایک تو اپنا انفلوئنس قائم کرنا، جاپان پہ جو ہے اپنا دبدبہ برقرار رکھنا، اور جنوبی کوریا کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کرنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہر طرح سے کھڑے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف وہ پرووک بھی کر رہا ہے شمالی کوریا کو زیادہ سے زیادہ، تاکہ شمالی کوریا کی طرف سے بھی طرح طرح کے بیانات آتے رہیں اور جنگ کی صورتحال بنتی چلی جائے اور زیادہ سے زیادہ وہ ہمدردیاں بٹورنے میں کامیاب ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور ابھی بہت تیزی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دن کے اندر اس نے بحری بیڑے بھیجے ہیں اور طرح طرح کی میزائلوں کو وہاں پہ نصب کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ یہ مارکیٹنگ کی ایک اسٹریٹجی ہے پوری دنیا کے اندر کہ یہ امریکہ اپنے جتنے بھی جنگی آلات ہیں ان تمام جنگی آلات کو آہستہ آہستہ دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ ظاہر کرے کہ یہ چیزیں آپ جو ہے مجھ سے خرید سکتے ہو، اور زیادہ سے زیادہ اپنے کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اور دشمن سے بچنے کے لیے یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جس کا جو ہے آپ سودا کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھا موقع ہے. اس سے پہلے اس نے کوشش کی تھی کہ کیا کہتے ہیں ایران کے خلاف اس طرح کی پالیسی اپنا کر کے، لیکن وہاں پہ وہ بالکل ہی فلاپ رہا، اور ایران نے جس طرح سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اس کے سامنے آج پوری دنیا ایران کی مثال صرف اور صرف اس لیے دے رہی ہے کہ اس کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، امریکہ کے سامنے، بلکہ ان تمام ممالک کے سامنے، عالمی برادری کے سامنے جو امن کے قائل ہیں، ان کے سامنے ایران کی مثال موجود ہے کہ ایران شروع سے ہی یہ کہتا آ رہا ہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ایٹمی توانائی حاصل کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، پرامن مقاصد کے لیے کر رہے ہیں. لیکن شمالی کوریا نے واضح انداز میں ایٹمی اسلحہ بنایا اور 3 تجربے کیے، اور ابھی بھی اس کے پاس جو ہے 4-5 اسلحوں کے تجربے کی صلاحیت موجود ہے. ان تمام حالات کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں تو امریکہ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صرف شوبازی ہے، بیان بازی ہے، عملی حرکت ہو، زبانی حرکت ہو. آج جو جان کیری کا ابھی میں بہت شکریہ جناب، ہمارا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے افضل مصباحی صاحب. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. جو کچھ بھی ہے جزیرہ نما کوریا میں اس وقت صورتحال، اس کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے. اگر جنگ ہوتی ہے تو بھی اس کا ذمہ دار امریکہ، اور اگر کشیدگی کی صورتحال ہے تو بھی اس کا ذمہ دار امریکہ ہے. بہرحال اس کو عالمی برادری کو درک کرنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. کرنے کی اس نے دھمکی بھی دی ہے. جواب میں امریکہ نے جو طیارے کوریا کے علاقے میں بھیجے ہیں ان میں نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس طیارے بھی ہیں، جو شمالی کوریا کے لیے امریکہ کی جانب سے ایٹمی حملے کی دھمکی بھی ہے. اور امریکہ واحد ملک ہے جس نے ایٹمی حملے جیسے انسانیت سوز جرم کا ارتکاب بھی کیا ہے. ان حالات میں اگر کشیدگی بڑھتی ہے تو اس کا محدود رہ پانا بہت مشکل ہوگا. شمالی کوریا کے سلسلے میں کچھ مغربی حلقے حالیہ دنوں میں قیاس آرائیاں کرتے رہے ہیں کہ اس کی دھمکیاں صرف دھمکیاں ہیں اور پیونگ یانگ کے لیے بہت بعید معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عملی اقدام کرے. لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے تازہ ترین بیان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قیاس آرائیاں درست نہیں ہیں. بان کی مون نے کہا ہے کہ حالات بہت آگے جا چکے ہیں اور شمالی کوریا سے فوری طور پر مذاکرات شروع کرنا لازمی ہو گیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اس عالمی ادارے کے سربراہ ہونے کے ساتھ ہی جنوبی کوریا کے سینئر سفارتکار بھی ہیں. چنانچہ ان کا بیان کوریا کے حالات پر ان کی گہری تشویش کا غماز ہے. جزیرہ نما کوریا کا بحران امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے پیچیدہ شکل اختیار کر رہا ہے. کوریا ہی نہیں، دنیا کے دیگر بہت سے خطوں میں امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے مقامی اور علاقائی بحران پیچیدہ شکل اختیار کر چکے ہیں. چنانچہ کوریا کے بحران کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں دونوں کوریاؤں کے رہنماؤں کے مابین رابطے کے احیا کی ضرورت ہے، وہیں اس بحران میں امریکہ کے کردار کو کم کرنا بھی ناگزیر ہے.
یہ حقیقت بھی مد نظر رہنا ضروری ہے کہ جنوبی کوریا امریکہ کے اہم اتحادی ہونے کے ساتھ ہی امریکی ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار بھی ہے اور لا ینحل اقتصادی بحران میں الجھے امریکہ کے لیے جنوبی کوریا کے ہتھیاروں کی فروخت بڑھانے کا اچھا موقع بھی مل گیا ہے۔ جی ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ نے ہمارے ساتھی تیار کردہ رپورٹ میں ملاحظہ فرمایا کہ اس وقت صورتحال انتہائی نازک اور خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے، اور اس بات کی تائید خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی کیا ہے، مگر جیسا کہ دیگر ممالک بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بات چیت کا وقت ہاتھ سے گیا نہیں ہے۔ اس وقت چلتے ہیں سیدھے لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے امریکہ کے جنگی طیارے اور خاص طور پر وہ جنگی طیارے جو ایٹم بم اپنے ساتھ لوڈ کر سکتے ہیں اور ایٹم بم سے لیس ہیں، وہ شمالی کوریا کے ساحلوں پر پہنچ چکے ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد کوئی اور بہت بڑا ایٹمی المیہ رونما ہونے والا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا ابھی یہ اندازہ نہیں کہ یہ وہاں کوئی اس طرح کا المیہ رونما ہونے والا ہے۔ یہ جو نقل و حمل ہم دیکھ رہے ہیں طیاروں کی بھی اور بحری بیڑے کی وغیرہ، اس میں زیادہ اس وقت نارتھ کوریا کو ڈرانے کا پہلو ہے اور یہ دکھانے کا پہلو ہے کہ امریکہ جنوبی کوریا کے شانہ بہ شانہ کھڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے جزیرہ نما کوریا میں امریکہ کی اشتعال انگیزی اور کشیدگی۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، یقیناً آپ خبروں میں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ جزیرہ نما کوریا میں کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور امریکہ کی طرف سے بار بار اشتعال انگیز اقدامات کی وجہ سے ان کشیدگیوں میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ نقار جنگ بجا چکا ہے یا بجانا چاہتا ہے۔ اس کے کئی بحری بیڑے اور ایٹمی بم گرانے والے طیارے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کی ساحلوں پر پہنچ گئے ہیں، اور جس طرح سے اس کے بیانات اور اقدامات سامنے آ رہے ہیں وہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں اور علامت ہیں کہ امریکہ ایک اور جنگ چھیڑنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف شمالی کوریا نے اپنے ایٹمی میزائل اور دیگر میزائل سسٹم کو آپریشنل پوزیشن میں کرنے کا حکم دے دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، اور اس نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ہم ایٹمی توانائیوں میں مزید اضافہ کریں گے۔ ادھر جنوبی کوریا اور جاپان میں بھی ہائی الرٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس درمیان روس اور چین جیسے ملکوں نے خبردار کیا ہے کہ جزیرہ نما کوریا میں کسی بھی طرح کے اشتعال انگیز اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور امریکہ کی طرف سے جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ غیر تعمیری اقدامات ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب جب کہ امریکہ کی طرف سے اشتعال انگیز اقدامات اپنے عروج پر ہیں اور شمالی کوریا کی طرف سے بھی جوابی کارروائی کے لیے ہر طرح کی آمادگی کا اعلان کیا جا چکا ہے، تو اب جنگ کا راستہ اور زمین ہر طرح سے ہموار ہے، لیکن ابھی بھی اقوام متحدہ جیسے دیگر ادارے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات کو بات چیت اور مذاکرات کے لیے ذریعے حل کیا جائے۔ روس اور چین نے بھی کہا ہے کہ اگرچہ کشیدگی اپنے عروج پر ہے، لیکن افہام و تفہیم سے معاملات کو رفع دفع کیے جانے کا وقت ابھی باقی ہے اور یہ وقت گیا نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جزیرہ نما کوریا میں اس وقت کشیدگی اپنے عروج پر ہے اور علاقہ ایک اور جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا باعث کون ہے، اور وہ کیا اقدامات ہیں جن کی وجہ سے یہ کشیدگیاں اپنے عروج پر پہنچی ہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا جواب ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، مگر یہاں پر ہمارے ساتھیوں نے اسی سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر اپنے معزز مہمانوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
जजीरे नुमा कोरिया में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और दोनों फरीकों की जानिब से सख्त बयानात और इक़दामात देखने में आ रहे हैं। ताज़ा डेवलपमेंट में शुमाली कोरिया ने ऐलान किया है कि वो मज़ीद जदीद सैटेलाइट बनाएगा और जौहरी असलहे का तजुर्बा जारी रखेगा। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन की सरबराही में शुमाली कोरिया के आला ओहदेदारों का इजलास हुआ, जिसमें बड़े ऐलानात किए गए, जिसमें मजबूत मईशत और जौहरी असलहे के ज़ख़ीरे को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया और कहा गया है कि मुल्क के जौहरी हथियारों पर कोई समझौता नहीं हो सकता और ये कि माशी इमदाद के तौर पर अरबों डॉलर की पेशकश पर भी किसी तरह के सौदेबाजी नहीं हो सकती। शुमाली कोरिया ने अपना पुराना एटमी मरकज दोबारा शुरू करने का भी ऐलान किया है, जो एक अरसे से बंद था। दूसरी जानिब अमेरिका ने अपने स्टिल्ट 2B बमबार तैयारे जनूबी कोरिया पहुंचा दिए हैं और उसके 2 बहरी बेड़े भी जजीरे नुमाए कोरिया के समंदर में पहुंचे हैं। एक अहम बात यह है कि कोरिया का बहरान जनूबी और शुमाली कोरियाओं के बहरान से ज्यादा अमेरिका और शुमाली कोरिया का बहरान मालूम पड़ता है और इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला बुनियादी तौर पर वाशिंगटन और प्योंगयांग के दरमियान आगे बढ़ रहा है। चुनांचे अमेरिका ने जिस तरह अपने बमबार तैयारे और बहरी बेड़े भेजे हैं, उनसे ये यकीन दहानी कराने की कोशिश की जा रही है कि जनूबी कोरिया को अमेरिका की तरफ से फौजी तहफ़्फ़ुज़ मयस्सर है और ये शुमाली कोरिया का एक इंतबाह था कि अगर जंग छिड़ती है तो अमेरिकी अफ़वाज तवील फासले के बावजूद फौरी तौर पर ठिकानों को साफ साफ निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। कोरिया की कशीदगी में चंद बातें बहुत अहम है। एक तो ये कि हकीकत अपनी जगह मुसल्लमा है कि तसादुम की सूरत में हालात को काबू में रख पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका दुनिया की बड़ी फौजी ताकत है, वहीं शुमाली कोरिया के पास भी रिजर्व फोर्स समेत मजमूई तौर पर मुसल्लह फोर्सेस के मुख्तलिफ शोबों में मसरूफ़ कार जवानों की तादाद 90 लाख से ज़ायद बताई जाती है। शुमाली कोरिया की फौज वसी पैमाने पर साजो सामान से लैस है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास जौहरी हथियार भी हैं, जिन्हें इस्तेमाल